बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त अनवार रमज़ान की खुसूसी सहरी नशरियात और ये है हमारा सेगमेंट मिलन एग्रो के मेहमान, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं तो मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज से। उनके सामने डिफरेंट टॉपिक पर बात की जाती है, उनके ओपिनियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यकीनन वो आप लोगों के लिए और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मालूमाती बातें होती हैं, जिससे आपकी और हमारी मालूमात में इजाफा होता है। आज जो हमारे साथ दो मौजूद मेहमान गिरामी मौजूद हैं, उनमें सबसे पहले हैं हमारे साथ गुलाम शब्बीर कोराई साहब। आप एक बेहतरीन बिजनेसमैन भी हैं, बहुत अरसा सऊदी अरब में रहे हैं, उसके बाद अब पाकिस्तान मुंतकिल हो चुके हैं। MZ के नाम से एक उनकी रियल एस्टेट कंपनी भी है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सलमान भाई। और मैं शुक्रगुजार हूँ K21 का और आपका जो प्रोग्राम है अनवार रमज़ान का। थैंक यू। उसके साथ जो हमारे साथ सेकंड गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं रियाज हुसैन कोराई साहब, एक्स नाजिम रहे हैं। आप बेहतरीन सियासी समाजी शख्सियत के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं और अल शहबाज ट्रेडर्स एंड डेवलपर्स के नाम से आपकी एक कंपनी भी है। जब भी कोराई कास्ट की बात की जाती है या तो पढ़े लिखे मियारी लोगों में आपके घराने का भी नाम लिया जाता है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आपको भी खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। मैं साथ यही बताता चलूं कि रियाज कोराई साहब जो हैं हमारे बिल्कुल यूं समझ लें सगे भाइयों से बढ़कर हैं, और ये हमारी मोहब्बत में आज खुसूसी तौर पर मोरों से तशरीफ लाए हैं, तो इसके लिए हम खास तौर पे शुक्रगुजार हैं आपके रियाज अहमद कोराई साहब। आप दोनों को खुश आमदीद हमारे इस प्रोग्राम में। आज का दिन जो है इस लिहाज से भी ख़ास दिन है कि आज उस शहजादे का यौम विलादत है कि जिनके बारे में आक़ाए रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जन्नत के दो फूल हैं, एक हसन है और एक हुसैन है। तो आज जन्नत के एक फूल की यौम विलादत हम इस सेट पर, अनवार रमज़ान के सेट पे बना रहे हैं। ये आपकी हम सब की खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें ये लम्हा मुबारक बख्शे, और आज हम ये सब उनका जिक्र करेंगे कि उनका जिक्र ही जो है वो बायस बरकत और रहमत होता है। रियाज भाई, इसी तहमीद के साथ मैं आपके पास आऊँगा और सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि गुलाम शब्बीर साहब, मैं पहले आपसे इब्तिदा करता हूँ कि आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त बिजनेस की क्या सूरत हाल है। रमज़ानुल मुबारक के आते ही आमतौर पे बिजनेस अप लेवल पर चला जाता है, मतलब जो बिजनेस डाउन भी होता है वो रमज़ान की बरकतों से बेहतर हो जाता है। लेकिन आजकल बिजनेस के क्या हालात हैं और कारोबारी शख्सियात ये वक्त कैसे गुजार रहे हैं, थोड़ा सा इस बारे में। सुलेमान भाई, बिजनेस जो सूरत हाल पाकिस्तान गवर्नमेंट की है, अपर लेवल से शुरू करेंगे। जो अनसर्टेनिटी है, अगर उसको देखा जाए तो बिज़नेस इस साल बल्कि पिछले 1.5 साल से बिज़नेस जितने भी हैं वो जो हम समझते थे उस पोजीशन पे नहीं है, डाउन हुआ है, काफ़ी डाउन हुआ है। उसका रीज़न तो एक ये है कि हमारे मुल्क में जितने जो हालात चल रहे हैं, उसके साथ महंगाई, उसके साथ डॉलर का इस तरह इस लेवल तक पहुंचना, तो बिज़नेस की तो फ़िलहाल पोजीशन ये नहीं कि रियल एस्टेट ओनली बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं वो भी परेशान हैं इस वक्त कि इस सूरत से किस तरह निपटा जाए। ये तो तभी मसले हल होंगे जब हालात बेहतर होंगे, जब इलेक्शंस होंगी और जब कोई हुकूमत बने और पॉलिसियाँ वो जो कंटिन्यू पॉलिसी होती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, वो फ़िलहाल तो नज़र आ नहीं रही। मतलब सूरत हाल गैर यकीनी सूरत हाल है। लोग अपना पैसा लगाने से भी कतरा रहे हैं कि इन्वेस्ट जो लगा हुआ है उसी पे वो हासिल नहीं हो रहा, ना मुनाफे की वो रेशो है, वो शरह है, तो लोग घबरा रहे हैं। रियल एस्टेट में तो ये है, आप सेल परचेज आपकी भी जो आज से 2 साल पहले थी अभी बिल्कुल नहीं है। अगर पहले 90% थी तो इस वक्त 10% भी नहीं। चलें, अल्लाह ताला से ये दुआ है कि रमजान की बरकतों से उम्मीद रहना चाहिए, मायूसी कुफ्र है। अल्लाह इन रहमतों और बरकतों के महीने के सबब हमारी हुकूमत के भी मसले मसाइल हल फरमाए और हमारे मसले मसाइल। मैं रियाज कोराई साहब से जानना चाहूँगी कि जो हमारे मुल्क की सूरत हाल चल रही है और जिस तरह से हमारी जो आवाम है वो परेशानी का सामना कर रही है, तो इन तमाम तर चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है और हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए इसको बेहतर बनाने के लिए? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमें दावत दी। जहाँ तक आपका सवाल है, मैं जैसे शबीर भाई ने बोला कि एक ही हल है कि इस मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए टाइम पे। जब इलेक्शन होगी
تو جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ اپنی پالیسی دے گی. پھر جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ انویسٹ تبھی کرتے ہیں جب ان کو لانگ ٹرم کوئی پالیسی سامنے نظر آتی ہے. یا کوئی نیو گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اپنا کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں کچھ نہ کچھ اپنا وہ سہولت دیتی ہے جہاں پہ وہ انویسٹ کرتے ہیں لوگ. تو سب سے پہلے تو ہم پاکستانی عوام کی طرف سے یہ ایک ابھی تک چل رہا ہے نعرہ کہ الیکشن ہونی چاہیے. اور دوسرا کہ ہمارا کردار اس میں کیا ہے, میں جو کہوں گا عوام کا کردار ہے کہ سب سے پہلے الیکشن ہونی چاہیے, فیئر ہونی چاہیے, اور ہمیں جو ہے ایسے امیدوار کو ووٹ دینا چاہیے جو کہ آ کے اپنا اسمبلیوں میں ایسے قانون پاس کریں, ایسی چیزیں یا ایسی پالیسی لے کر آئیں کہ جو ہماری عوام ابھی اس مہنگائی میں جو مشکلات ان کے سامنے ہیں وہ کم ہونی چاہیے. تو جب یہ ہم ووٹ ایسے آدمی کو دیں گے جو آ کے یہ پالیسیاں بنائے, اور فیئر الیکشن اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ فیئر الیکشن ہوگا, اگر کوئی کارکردگی نہیں دکھائے گا تو کل اس کو یہ ڈر ہوگا کہ اگر میں کارکردگی نہیں دکھاؤں گا تو کل مجھے ووٹ نہیں ملیں گے. تو میں اپنی طرف سے عوام کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. مطلب آپ کے نزدیک ان تمام تر پرابلمز کا ایک ہی سولوشن ہے اور وہ سولوشن ہے الیکشن کروانا, الیکشن کرو, فیئر الیکشن. میں آپ کی اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کی طرف سوال آپ سے ہی کروں گا, لیکن ایک بات آپ کی ضرور کہنا چاہوں گا کہ صاف و شفاف الیکشن یا انتخابات بے شک اس ملک کے لیے اور اس کے مسائل کے لیے ایک بہترین حل ہیں. لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, سر سید احمد خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جیسے تم لوگ ہوگے ویسے ہی تم پہ حکمران مسلط ہوں گے. کیونکہ ہمارے بھی تو اعمال ہیں نا, ہم بھی تو غلط ہیں نا, جرم تو عام عوام سے لے کر خواص تک پھیلا ہوا ہے. ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے, اپنی سوچ کو بدلنا ہے, اور اس میں سب سے بہترین اور اہم کردار یوتھ ادا کر سکتی ہے. یوتھ, ایک باشعور یوتھ اگر لوگوں کو شعور و آگہی دے کہ آپ کو کسے منتخب کرنا ہے, پھر آپ ویسے لوگوں کو منتخب کرو گے. آپ خود اچھے ہوگے تو اچھے حکمرانوں کو منتخب کرو گے, اور آپ اچھے نہیں ہوگے تو اپنے جیسے ہی لوگ لاؤ گے جو آپ پر عذاب بن کر نازل ہوں گے. تو اس بات کو میں نے یہاں ضروری سمجھا, یہ پیغام دینا. آپ کی طرف میں آتا ہوں ریاض بھائی. بے شک ہم حالات کا رونا روتے ہیں, ہم تمام باتیں کہتے ہیں کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ لوگ پیسے جیب سے نکال سکیں, بزنس میں ڈال سکیں, جیسا کہ شبیر قرائی بھائی نے عرض کیا. لیکن ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی, جب بھی ہم کسی آفات سماوی کا شکار ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی بھی ہم پر آفت نازل ہوتی ہے یا ہماری قوم مصیبت میں آتی ہے, تو بچے, معصوم بچے تک اپنی سونے کی انگوٹھی اور بالیاں بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ جذبہ صرف مسلمان قوم میں ہے اور کسی میں نہیں. یہ سوال, یہ ذکر میں نے اس لیے کیا کہ آپ سے میرا سوال یہی ہے کہ جب سیلاب آیا اور اس سیلاب نے جو تباہ کاریاں مچائیں, تو آپ چونکہ انٹیریئر میں بیٹھے ہیں, موروں میں بیٹھے ہیں, اور وہاں بیٹھے ہوئے آپ انٹیریئر سے میں بہت آگے تک لوگوں کے پاس گئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان متاثرین کی کس طرح مدد کی, آپ نے کیا ذرائع جمع کیے, کیا آپ کے پاس وسائل تھے, اور ان کی کس حد تک داد رسی ہوئی, اس بارے میں کچھ بتائیں. سب سے پہلے تو جب یہ بارشیں ہوئیں اور سیلاب آیا تو اسی وقت میں کراچی میں ہی تھا. تو ہم دوست آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم نے کہا کہ یہ اس کام میں ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو شبیر بھائی بھی تھے اور کچھ دوست جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. پھر ہم نے ایک پروگرام بنایا کہ گورنمنٹ تو ابھی کچھ کر نہیں رہی ہے تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, کیونکہ اس صورتحال میں سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے, جو برسات کے متاثرین ہوتے ہیں وہاں ان کو نکال کے کسی سیف جگہ پہ پہنچانا, پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے. اس کے بعد ان کے کھانے پینے کا بندوبست, اس کے بعد ہے کہ ان کو اپنا ان کے جو نقصان ہوئے ہیں اس کا تخمینہ لگا کے اسی حساب سے اس کو پھر اپنا اسی جگہ پہ پھر واپس جانا. یہ سارا ایک پروسیس ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ پہلے دن سے فیل تھی اس سیلاب کو منہ دینے کے لیے. بالکل صحیح فرمایا. تو پھر ہم دوستوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر گورنمنٹ صرف یہ کام کر دے کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکال کے سیف جگہ پہ پہنچائے, تو ہم جا کے راشن کا بندوبست کریں, ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں. اس کے بعد اگر کوئی کنٹریبیوٹ ہوگا تو وہ جا کے ہم کریں گے. پھر یہاں سے کراچی سے ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. شبیر بھائی اور اس کے ریئل اسٹیٹ کے کچھ دوست تھے, انہوں نے اکٹھے اپنا کچھ اپنی طرف فنڈز اپنے طور پہ جمع اپنی کیے, طرف سے سارے اپنی طرف سے نکال کے
پھر کچھ سامان ادھر سے لیا کراچی سے، کچھ جا کے مورو سے وہاں سے ہم نے لیا. پھر جو ہو سکتا ہے اس میں ہم نے میڈیکل کیمپس لگائیں وہاں پہ. 5 دن جو ہے پورے ہم نے وہاں میڈیکل کیمپ لگائے. ان کے علاوہ ہم نے جو بھی وہ جس حساب سے جس کو ضرورت تھی اسی حساب سے راشن لیا، کیمپوں تک بھی پہنچایا. اور اچھا ہم نے ایک بات وہ میں بتاتا چلوں کہ ہم لوگ ساری سندھ کو تو نہیں دے سکتے تھے، تو ہم نے یہ مشورہ کیا کہ سب جو ہیں اپنے اپنے علاقے صرف کور کرے تبھی ہم پہنچ سکتے ہیں لوگوں کے طرف. تو ہم نے یہ کیا کہ ہم اپنے علاقے میں جو متاثرین ہیں وہاں تک پہنچے، ذمہ داریاں تقسیم کر دیں تاکہ زیادہ سے تو زیادہ. کچھ دوست جو ہیں وہ کہاں اپنے علاقوں میں چلے گئے، ہم اپنے علاقوں میں چلے گئے، وہاں جو بھی راشن کا بندوبست تھا وہ کیا. میڈیکل کیمپ لگائی جہاں پہ وہ اپنا کیمپس لگی ہوئی تھی کالجز میں اسکولس میں، تو وہاں بھی گئے. ہاسپٹل میں بھی ایک ہمارے وہاں علاقے میں آتی ہے، اس کے کوارٹر بنے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی لوگ جا کے طبی امداد بھی پہنچائی، خوراک بھی پہنچائی، جو کچھ ممکن ہو سکتا جو تھا، ممکن ہو سکا وہ دوستوں نے کنٹریبیوٹ کر کے وہاں. بہت اچھا جذبہ اور بہترین عمل. بالکل. اور اس وقت کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ جب تک گورنمنٹ کی طرف سے امداد نہیں پہنچ پا رہی تھی لوگوں تک، تو جو وہاں کے آس پاس کے لوگ تھے اور صاحب حیثیت تھے انہوں نے اپنا اپنا جو حق ادا کیا وہاں کے لوگوں کی مدد کرنے میں. اس وقت واقعی بہت مشکل حالات تھے، لوگوں کے جس طرح سے گھر تباہ ہوئے، پانی لوگوں کے گھروں پہ تھا، جس طرح سے وہ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے تھے. یقیناً آپ کا وہ ایک بہت بڑا کام تھا جو آپ لوگوں نے ان کی خدمت کر کے انجام دیا. میں غلام شبیر قرائی کی جانب آنا چاہوں گی اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ آپ نے کافی عرصہ سعودی عرب میں گزارا ہے اور اب آپ پاکستان میں آ گئے ہیں. رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو ہے وہ سعودی عرب میں کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا تھا اور پاکستان میں کس طرح کیا جاتا ہے؟ کیا دونوں میں کوئی فرق ہے یا پھر سیم چیزیں؟ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، جہاں بھی جائیں اس کی وہ جو خوشبو جو رحمتیں ہیں وہ تو آپ کو ملتی ہیں، چاہے پاکستان میں ہوں چاہے وہاں ہوں. وہاں کچھ زیادہ ہوتا ہے. یہاں بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ انڈیویجولی لوگ جو چیریٹی کر رہے ہیں یا مسجدیں آباد ہیں، ہر طرف مجھے نظر آ رہی ہیں. بالکل. اور وہاں بھی اس طرح ہوتا ہے. وہاں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو لوگ وہاں کے جو لوکل سعودیز ہیں، آپ کو جتنے بھی مہمان آتے ہیں پوری دنیا سے، ان کے ساتھ افطاری کرنا، بلکہ ڈھونڈتے ہیں کہ آج ان کو لوگ نہیں ملتے وہاں افطاری کرنے کے لیے. تو یہ جذبہ تو ہے، اور یہاں بھی میں نے دیکھا ہے، اسپیشلی کراچی میں بھی جذبہ دیکھا ہے. باقی جو فرق ہے وہاں اور یہاں کا وہ ہے تو بولنا تو نہیں چاہیے، مگر یہ کہ بولنا ضروری ہے. وہاں رمضان کا جو احترام ہے، جو کاروباری لوگ ہیں وہ وہاں کی قیمتیں اور جو سیل لگتی ہیں وہاں قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، اور رمضان میں پاکستان میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں بدقسمتی سے. تو اس پہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اس پہ بھی کنٹرول کریں. اسپیشلی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں پرائز کس طرح کنٹرول کرنی چاہیے. بہت زبردست بات کہی آپ نے. اور میں نے سعودی عرب والوں کے جذبے کے تحت ہی میں ایک بات پوچھ رہا ہوں. ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ وہاں تو جو عرب شیخ وغیرہ ہیں وہ ملازمت پہ رکھتے ہیں رمضان کے ایک مہینے میں بندوں کو، صرف اس لیے کہ بندوں کو پکڑ کر ان کے دسترخوان تک لایا جائے. ایسے ہی ہمارے ایک دوست 10 سال خانہ کعبہ میں اعتکاف میں بیٹھے اور 10 سال وہ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں، تو وہ بتاتے تھے کہ وہاں ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پکڑنے کے لیے، جھپٹنے کے لیے کہ ہمارے دسترخوان پہ بیٹھیں کہ یہ ثواب کا حصول جو ہے ہمیں ہو. تو وہ جذبہ ہے ہر انسان، نہ کہ سعودی، کہ وہاں کے جو فارینرز جو سیٹلڈ ہیں. میں بھی وہاں بزنس کرتا تھا اس دور میں، 12 سال میں رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں ملیشیا چلا گیا. تو خیر ہماری بھی یہی کوشش ہوتی تھی، ہمارا جتنا کچھ ہوتا تھا رمضان کے مہینے میں اپنا وقف کر دیتے. جتنے لوگ ہمارے جاننے والے، جو نہ بھی جاننے والے ہوتے تھے، ہم ان کو اسپیشلی جا کے ایئرپورٹ سے ریسیو کرنا، ان کو عمرے کروانا، ان کو مدینہ کروانا. پھر وہ یہ ساری چیزیں یہ قدرت کی طرف سے. میں جو سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ تھوڑا سا ادھورا رہا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا وجہ ہے اس در پہ گناہگار سے گناہگار شخص جاتا ہے تو بے انتہا نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے؟
بے انتہا اس کا جی چاہتا ہے کہ بس اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دوں. مگر 15 دن 20 دن عمرے یا حج سے معذرت کے ساتھ انتہائی کہ جب لوگ واپس آتے ہیں تو جیسے ہی اس ماحول میں واپس آتے ہیں وہ سارے جذبے کہاں چلے جاتے ہیں؟ سر جی ماحول کا اثر پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں, سراؤنڈنگ آپ کے کیا چل رہا ہے, اس کے اثر تو پڑتے ہیں آپ پہ. اور جب وہاں لوگ ہیں جو اسپیشلی میں نے جو میرا تجربہ ہے, وہاں کے لوگ نماز نہیں چھوڑتے, پابندی سے پڑھتے ہیں. اور لیکن نماز کے وقت دکان بند ہو جاتی ہے, دکانیں کھلی بھی ہوتی ہیں, وہاں کوئی اس طرح کا کانسیپٹ نہیں, چھوڑ کر کھلی نماز پڑھیں آپ, کوئی آپ کی چیز کو پاکستانی ہو یا پوری دنیا سے جس غریب ملک سے آتے ہیں لوگ, کوئی چوری کا کانسیپٹ وہاں نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. بے شک. تو دکانیں کھلی ہوئی, نمازیں پڑھ, تو یہ ماحول کا اثر ہے. اور یہاں پر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ رمضان الشریف میں نمازیں پڑھتے ہیں, اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ عید کے دن آپ دیکھیں ظہر کی نماز میں, عید کی نماز کے وقت میں آپ کو جو ہے مسجد عیدگاہیں بھری ہوئی نظر آئیں گی, اور ظہر کی نماز میں دیکھیں گے تو آپ کو تعداد اتنی ہوگی کہ آپ گن سکتے ہیں. تو یہ فرق ہے. اور امید اچھی رہے, ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہم سارے مسلمان نیک ہو جائیں اور 5 وقت نماز پڑھنے کے. بے شک بے شک. یہ ہے, باقی تو اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے, وہ وہاں جائے عمرہ اور مدینہ کرے, اور وہاں سے لوٹ کر آئے تو ویسا ہی رہے جیسا وہاں سے وہاں تھا. ایک سب سے بڑی بات یہ ہماری دعا یہ ہونی چاہیے, وہ بہت خوبصورت بات کہی جاتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا عمل اتنا نہیں کرتے جتنا ہم باتیں کرتے ہیں. 4 مصروں میں اگر میں کہنا چاہوں کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. اور ہم قوم ایسی ہیں کہ رنگین خیالات میں رہنے والی قوم ہے. میں ریاض قریشی صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ آپ جیسے انٹروڈکشن میں نے بتایا تھا کہ آپ ایکس ناظم تھے, اس وقت کے دور میں اور اب جو دور چل رہا ہے, تو کوئی فرق ایسا ہے جو آپ ہمیں بتانا چاہیں اس وقت کے اختیارات میں اور اب کے اختیارات میں؟ بدقسمتی سے جب میں ناظم تھا تو اپنا, مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بدقسمتی تھی آپ کی جو آپ ناظم تھی. نہیں, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ڈکٹیٹر کی حکومت تھی. ڈکٹیٹر کی حکومت, صحیح کہہ رہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ جب ڈکٹیٹر کی حکومت ہوتی ہے تو وہ جمہوری عمل پہ کوشش کرتا ہے کہ میں جمہوریت پہ عمل کروں, اور جو ہمارے جمہوری سیاستدان ہیں وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں. بے شک صحیح فرمایا. تو جب میں ناظم تھا تو اس وقت میرے حساب سے حالات بہتر تھے, پاور بہتر تھے. ہم وہاں ناظم ہوتے تھے تو 12 ڈپارٹمنٹ ہمارے نیچے ہوتے تھے, تو ان کی مانیٹرنگ کرنا, وہاں ڈیولپمنٹ کے کام کروانا, یا اس وقت جب یہ کام چل رہے تھے ڈیولپمنٹ کے, تو اس وقت اور اس وقت میں دن رات کا فرق ہے. تو اپنا اس ٹائم پہ اپنا NFC ایوارڈ بھی نہیں تھا صوبوں کو. اچھا, یہ بعد میں آغاز ہوا. تو ڈسٹرکٹ کو بجٹ بھی کم ہوتی تھی. اب تو اپنا بجٹ جو ہے ہر ڈسٹرکٹ کو اربوں کے حساب سے مل رہی ہے. اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہم جب بجٹ پیش کرتے تھے ڈسٹرکٹ کی تو وہ زیادہ سے زیادہ 10 کروڑ تک ہوتی تھی. اچھا, اب وہ اربوں میں ہیں. 1 ایئر کی جو آپ کی بجٹ ہے, تو اس 10 کروڑ میں جو کام ہوتا تھا وہ اب 1 ارب میں کام نہیں ہو رہا ہے. پہلے تو یہ اس وقت $65 کا تھا, اب $300. تو یہ بھی فرق ہے. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہم جو ناظم ہوتے تھے ہم ہر ڈپارٹمنٹ پہ جاتے تھے, مانیٹرنگ کرتے تھے, رپورٹ دیتے تھے, اس پہ عمل ہوتا تھا. اور جو گورنمنٹ تھی پروونشنل وہ ہم سے تعاون کرتی تھی. اب جو سسٹم ہے وہ بے اختیار ہیں, جو چیئرمین ہے یا ناظم ہے وہ بے اختیار ہے. مطلب عہدے تو ہیں, اختیار نہیں. باتوں کا سلسلہ جاری اور بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے, لیکن وقفہ ضروری ہے کیونکہ وقفہ ہماری مجبوری ہے. چلتے ہیں ایک بریک پر.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات اور یہ ہے ہمارا سیگمنٹ ملن ایگرو کے مہمان، جس میں ہمارے ساتھ آج دو بہت ہی معزز مہمان گرامی موجود ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور میں آؤں گی ریاض قرائی صاحب کی جانب اور ان سے سوال کرنا چاہوں گی۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے ماشاء اللہ سے آپ کی ایک منفرد پرسنالٹی ہے، آپ مورو شہر سے بیسیکلی تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کا جو گھرانہ ہے، کیونکہ ایک چھوٹا شہر ہے مورو، اتنا ڈیولپ سٹی نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ انجینئرز بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اگر ہم دینی حساب سے بات کریں تو وہاں پہ عالمہ بھی ہیں، ٹیچرز بھی رہتے ہیں، وہاں پہ وکیل بھی ہیں۔ تو اتنے چھوٹے سے شہر میں رہتے ہوئے ماشاء اللہ سے یہ روشن خیالی کیسے آپ کے پاس آئی؟ سب سے پہلے تو یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے پیرنٹس پہ کہ انہوں نے ہمیں تعلیم دی۔ صحیح۔ مجھے یاد ہے کہ ہماری جنریشن میں پہلا بچہ تھا اپنے خاندان میں جو کہ انجینئرنگ کے کالج میں پہنچا۔ اچھا، ماشاء میری اللہ۔ خود سول انجینئرنگ۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ تو اس کے بعد میں نے سب بچوں کو، اپنے بھائیوں کو ایک آزادی دے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہو، پلیٹ فارم دینا ہمارا کام ہے، بے شک۔ آپ کو گائیڈ لائنز دینا ہمارا کام ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نکلو، آپ کا ٹیلنٹ ہے، اس ٹیلنٹ کو صرف ہمارا کام ہے اجاگر کرنا۔ تو بہت سا ٹیلنٹ ہے چھوٹے چھوٹے شہروں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں کوئی میں۔ شک نہیں۔ صرف جیسے کراچی میں پلیٹ فارم ہے، موجود ہے، لیکن وہاں دینا پڑتا ہے۔ وہاں کے جو پیرنٹس پلیٹ فارم دیتے ہیں، ٹیچرز پلیٹ فارم دیتے ہیں، پھر جو بچوں کا ٹیلنٹ ہے وہ اوپر آ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ میرے خاندان میں حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، دینی تعلیم انجینئر بھی ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی ہے، اور ماشاءاللہ انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں۔ تو پھر بھی یہی کہوں گا کہ سارا کریڈٹ میرے پیرنٹس پہ جاتا ہے، اس کے بعد ہم آپ نے اس سلسلے کو جاری رکھا، اور صحیح بات کہی آپ نے کہ وہ ایسی سرزمین ہے جس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساگر، بس ضرورت ہے وہاں نمی آ جائے تھوڑی سی۔ غلام شبیر صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ کا شعبہ تعمیرات بھی ہے، آپ گھر بناتے ہیں اور اس گھر کے بننے کی وجہ سے کئی لوگ بیچارے اپنا گھر بساتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، آبادی بڑھتی ہے اور لوگ آتے ہیں۔ تو ریئل اسٹیٹ کا بزنس پہلے کے مقابلے میں یہ بھی ڈاؤن ہوا ہے تمام بزنس کی طرح، اس پہ بھی کچھ پریشانیاں آئی ہیں، اور اس کو بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ کوئی نیا شخص آنا چاہے اس شعبے میں تو کس طرح؟ ریئل اسٹیٹ بالکل یہ وقت جو ہے ریئل اسٹیٹ کے لیے اچھا وقت نہیں ہے، سازگار نہیں، مگر یہ کہ پر امید ہے انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ریئل اسٹیٹ میں آپ کو نقصان نہیں ہوتا، آپ تھوڑا صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، برے حالات چلتے ہیں مگر بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ بلکہ ہماری زبان میں ریئل اسٹیٹ والے بولتے ہیں کہ یہ ٹائم پرچیزنگ کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی جو پرائز ہے جب ڈاؤن ہوتی ہے۔ جو آپ 1 کروڑ کا گھر لیتے ہو وہ ابھی آپ کو 50 میں بھی مل جائے گا۔ صحیح بات، لینے والا کوئی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے لوگوں کے پاس، مل جائے گا، مہنگائی اتنی ہے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں انویسٹ سے ڈر ہے۔ اور میں لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ لوگ بجائے کہ جا کے ڈالر خرید کریں، بہتر ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں آ کے اپنی پراپرٹیاں خرید کرے، وہ آپ کو دگنا تگنا فائدہ دیں گی۔ صحیح، بالکل صحیح فرمایا، درست فرمایا۔ حالات برے ہیں ریئل اسٹیٹ کے، مگر یہ کہ یہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ آپ اس پروگرام کے ذریعے کوئی پیغام دینا چاہیں ہماری یوتھ کو رمضان المبارک، اور آج بطور خاص سرداران جنت میں سے ایک جنت کے پھول، ایک جنت کے سردار بالکل، آج ان کا یوم ولادت، اس حوالے سے میں اسپیشلی پاکستان کی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور اس بھدار مہینے کے توسط سے اور آپ کے پروگرام کے توسط سے، کہ انسان مخلص رہے، اپنے آپ سے مخلص رہے، اور اپنی قوم سے جو ہمارے ملک میں مسلمان رہتے ہیں ان کے ساتھ مخلص رہے، اور جتنا آپ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح آپ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، اسی طرح آپ اپنے ملک کا خیال رکھیں، اور جس کی جتنی استطاعت ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہوا ہے، تو اس کو یہ وقت ہے، ابھی برا وقت چل رہا ہے اور کٹھن وقت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں
जितना आप कर सकते हो अपने भाइयों के लिए जो मजबूर हैं बेचारे, जितना कुछ कर सकते हैं ये वक्त करें, अल्लाह ताला उसको अजर देगा। आपके लिए भी हम यही चाहेंगे कि यही पैगाम आप भी यौम विलादत इमाम हसन के हवाले से, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से। मैं इस दिन के हवाले से अपने सियासतदानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। बिल्कुल इरशाद। वो ये पैगाम है कि जिस तरह अपनी पार्टी के लिए, अपने मफादात के लिए लड़ रहे हो, इसी तरह अगर तुम इकट्ठे हो जाओ और इस आवाम के लिए सोचो। बिल्कुल। ये जो अभी मुतासरीन हैं, जो अभी ये मुश्किल कठिन वक्त से गुजर रहे हैं, उनके लिए सोचो तो इंशाल्लाह जल्द बेहतरी आ जाएगी। बहुत खूब। मेरे ख्याल से बहुत दुरुस्त तरीन बातें हुई। नूर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो आपने पैगामात दिए और जो आज की गुफ्तगू हुई है, यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू रही है और बहुत कुछ हमारे जो ये सेगमेंट होते हैं इसके ज़रिए हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे नाजरीन तो बहुत कुछ सीखते ही होंगे, लेकिन हम लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं। आप लोगों से जो गुफ्तगू होती है, आप लोगों से जो सवालात होते हैं, फिर आप लोगों के जो ओपिनियंस आप लोग हमसे शेयर करते हैं, यकीनन वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। फिर आप लोगों की जो आप पैगामात देते हैं हमारी यूथ को, यकीनन हमारी कोशिश होगी कि हमारी जो यूथ है, वो जो सुन रहे हैं इस वक्त के लोग, वो पूरी कोशिश करें कि जैसे गुलाम शब्बीर कुरैशी साहब ने पैगाम दिया कि इस वक्त हमारा जो मुल्क है, हमारे मुल्क के जो अवाम है और खुसूसी तौर पे जो गरीब तबका है, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना है। इसमें जिस तरह से सहरी का एहतमाम किया जाता है, इसमें जिस तरह से इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों को देखें। अगर कोई ऐसा शख्स या ऐसा घर हमें दिखता है तो हम पूरी की पूरी कोशिश करें कि अपने दस्तरखान में से एक चीज़ कम कर दें, लेकिन उनके दस्तरखान पे वो चीज़ पहुँचा दें, ताकि वो लोग भी लुत्फ अंदोज होकर अपनी सहरी और इफ्तारी कर सकें। बेशक आपने दुरुस्त फरमाया और आपके जो पैगामात आज आपने यहाँ दिए, दिली खुशी हुई। हम हमेशा कहते हैं कि मिलन एग्रो के मेहमानों से होगी मुलाकात, अमन के प्याम और सलामती की सौगात। और आज आपकी बातों से और ख़ास तौर पे तामीरात के हवाले से भी जो बात चली, तो मुझे एक बहुत दो खूबसूरत मिसरे याद आए हैं और शायद हमारे प्रोग्राम के अख्तिताम पर कि हम बेहद मशकूर हैं। आप यहाँ आए, इतना कीमती वक्त दिया और आप इतनी दूर दराज से सफ़र करके आए। ये न सिर्फ हमारे लिए मोहब्बत, बल्कि ये आप जो यहाँ आकर बैठे हैं, अगर आप दोनों के किसी एक जुमले से, किसी एक दर्स से एक शख्स ने अगर उस पर अमल कर लिया तो वो हम सब के लिए बायस निजात बन जाएगा। तो दो मिसरे जो मेरे जहन में आ रहे हैं, और रुखसत होने से पहले, इजाजत चाहने से पहले, इस सेगमेंट से इजाजत लेने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हर इंसान का जज्बा ये होना चाहिए, क्या जो दिल में हसरत तामीर हो तो इतनी सी, जो दिल में हसरत तामीर हो तो इतनी सी कि अगर हो सके तो किसी दिल में घर बना जाऊं। कोशिश करें दिलों में घर बनाएं, क्यों इससे बेहतरीन तामीर कोई नहीं होती। आप रूए जमीन पर खिदमत खल्क कर रहे होते हैं, मखलूक खुदा के दिल में घर बना रहे होते हैं। खुदा की कसम, वो खालिक व मालिक आपके लिए जन्नत में घर बना रहा होता है। इसी पैगाम के साथ मिलन एग्रो के मेहमानों से हम इजाजत चाहेंगे। एक बार फिर दिली शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाए और ये सिलसिला जारी रहे और हमेशा जारी रहे। अमन सलामती के पैगाम जारी रहें। रियाज कुरैशी साहब, शब्बीर कुरैशी साहब, गुलाम शब्बीर कुरैशी साहब, आपकी आमद का दिली शुक्रिया। मैं वैसे मेहमानों को नहीं कहता, लेकिन आपको दूर से आए इसलिए जरूर कहूंगा कि हर बात, हर एक चीज का एक बार शुक्रिया, लेकिन आपकी आमद और खुलूस का 100 बार शुक्रिया। इसके साथ ही इस सेगमेंट से दीजिए इजाजत। जल्द ही वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।